अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 105। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि लितहकुमा बैनन नासी बिमा अराकल्लाह। इन्ना बेशक हम, अंज़लना नाजिल की हमने, इलैकल किताबा तरफ आपके किताब, बिलहक़्क़ि साथ हक़ के, लितहकुमा ताकि आप फैसला करें, बैनन नासी दरमियान लोगों के, बिमा साथ उसके जो, अराकल्लाह दिखाया आपको अल्लाह ताला ने, वला तकुन और ना आप हों, लिल खाइनीना खसीमा और ना आप हों, लिल खाइनीना खयानत करने वालों के लिए, खसीमा झगड़ा करने वाले। अब देखें ये जो आयतें शुरू हो रही है ना 105 से लेके 113 तक, इंशाल्लाह आज हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। इन सारी की सारी आयतों का पस मंजर हम देखते हैं। इनका कॉमन है एक पस मंजर जो मैं बता रही हूँ अभी, है ना। तो गौर से देखें कि आप किन बात पे ये आयतें नाजिल हुई। तो हुआ क्या था कि मदीना में एक शख्स था और उस शख्स का नाम आता है उबैरी इब्ने तौमा, और उसके 3 बेटे भी थे, बशीर, बिशर, मुबशर। और कुछ रिवायत में आता है कि बशीर की ही कुनियत जो थी वो अबू तौमा थी। तो ये जो तौमा शख्स था, कहने को तो मुसलमान था, लेकिन वो मुनाफिक था, मुनाफिक शख्स था और गरीब भी था, है ना। अब इसका एक पड़ोसी थे जो इसके बगल में रहते थे, जिनका नाम था रफ़ाइद ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु। अब क्या हुआ कि एक काफिला आया हुआ था शाम से। हुँ? तो जब ये काफिला आया हुआ था, तो ये जो सहाबी थे जो इनके पड़ोस में रहते थे, इन्होंने इस काफिले से मैदा की एक बोरी खरीदी, मैदा की बोरी, और उसको खरीद के अपने असलहे के स्टोर में रख दिया, जहाँ उनके और असलहा वगैरह रखा हुआ था। अब जब इस मुनाफिक शख्स को पता चला कि इन सहाबी ने आटा खरीदा है, तो ये जो है आटे की बोरी और साथ में जो असलहा में एक ज़रा रखी हुई थी, रात को आया और दीवार में पीछे से नकब लगाकर वो सब चोरी करके ले गया। ठीक है? आटे की बोरी और एक ज़रा। अब सहाबा जब सुबह में उठे और देखा कि सामान गायब है इनका, तो फिर ये अपने भतीजे के पास गए, जिनका नाम कतादा इब्न नौमान था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे बात की और सारी बात बताई। तो इन लोगों ने फिर तफ्तीश की, तो पता चला कि तौमा ने रात में अपने घर में आग जलाई थी, खाना वगैरह पका था, रोटियां वगैरह पकी थी, तो मुमकिन है कि उन लोगों ने ये काम किया हो। अब जब राज फाश होने लगा और इन लोग को डर हुआ, इन मुनाफिक वाले घर वालों को, तौमा को, तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जो है चोरी का असलहा भी और आटे की बोरी भी, जो बगल में एक यहूदी का घर था उसमें फेंक दिया, पड़ोस में ही था जो। अब जब ये जो मुसलमान ये अंसार जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए अपना मुकदमा, लेकिन जब मुकदमा वहां गया तो ये जो चोर के कबीले वाले थे, और इनके कबीले का नाम क्या था, ये जो है इनका ताल्लुक था बनु जफर कबीले से, है ना। तो इसके कबीले वाले जो थे वो भी आ गए, और क्योंकि आप जानते हैं ना अरबों में कबाइल तासुब था, अपने कबीले का कोई आदमी गलत काम भी करता तो भी ये उसका साथ देते थे, भले ही वो झूठा हो, खयानतकार हो, कुछ भी हो, फिर भी वो उसका साथ देते थे। तो अब ये जो कबीले वाले के कोई आ गए इनका साथ देने के लिए, इन्होंने क्या किया, बिना तहकीक किए अपने उस कबीले के आदमी का जो चोर था उसकी तायीद की, उसका साथ दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी अपने इस शख्स की पाकीज़गी बयान की कि ये तो बड़े नेक लोग हैं, पाकबाज़ लोग हैं। हुँ? और सब मिलकर यहूदी को ही ब्लेम करने लगे कि इन लोगों ने जो है यहूदी ने ही चोरी की होगी, और बहुत ही चर्ब ज़बानी से इन लोगों ने काम लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों की बात से थोड़ा मुतासिर हुए, और करीब था कि वो जो है यहूदी के खिलाफ फैसला दे देते, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मुदाखलत हो गई और सारी हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बता दी गई, दिखा दी गई वो हकीकत, है ना? तो ये सारी आयतें जो हैं अब इसी वाक़ये को आप ध्यान में रखिएगा, और ये सारी आयतें इसी वाक़ये के सिलसिले में हैं, है ना? लेकिन ये याद रहे कि जो हुक्म कुरान में एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए उस वक़्त के लिए नाज़िल हुआ था,
یہ خالی وہیں پہ ختم نہیں ہو جاتا، خالی اسی سچویشن کے لیے، بلکہ تا قیامت تک جو بھی اس میں حکم ہے، جو بھی سبق ہے، یہ جاری رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں. ٹھیک ہے، اب کیا بتایا جا رہا ہے اس میں کہ انا انزلنا الیک الکتاب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نازل کی ہم نے طرف آپ کے کتاب بالحق کے ساتھ حق کے. کون سی کتاب نازل کی؟ یعنی کہ قرآن کریم نازل کی، اور ساتھ حق کے نازل کی، یعنی کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کسی کی طرح بھی جو ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، اس میں باطل بات، غلط بات کہیں سے بھی داخل نہیں ہو سکتی. اس میں جتنی بھی خبریں بتائی ہیں سب سچی ہیں، ہر حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق اور عدل پر مبنی ہے. اور یہ قرآن کی حقیقت اللہ تعالیٰ خالی اس آیت میں نہیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اس بات کو قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ قرآن برحق ہے، حقیقت کے ساتھ نازل ہوا ہے. اور اس قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں نازل ہوا؟ انا انزلنا، نازل کیوں کیا ہے؟ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ فیصلہ کریں درمیان لوگوں کے ساتھ اس کے جو دکھایا آپ کو. یعنی کہ جو وحی کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، تعلیم دی، سمجھ بوجھ دی، اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے معاملوں کو حل کیجیے. اب چاہے وہ معاملے جو ہیں دینی معاملے ہوں یا پھر دنیا کے معاملے ہوں، اللہ کے دکھائے ہوئے علم کے ساتھ آپ کو ان کا فیصلہ کرنا ہے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کوئی بھی فیصلہ اپنی مرضی سے یا اپنی خواہش سے نہیں کرتے تھے. جو بھی وہ فیصلے کرتے تھے، جو بھی بتاتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے علم کے ساتھ بتاتے تھے. اور جیسا کہ سورہ نجم میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کیا بتایا اس میں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور اب اس آیت میں آپ غور کریں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق خود بھی چلیں اور لوگوں کو بھی چلائیں، اور قرآن کے مطابق ہی آپ فیصلہ کریں، جب وہ اپنے من سے فیصلے نہیں کر سکتے تو باقی ہم جیسے لوگ ہم کیسے فیصلے کروائیں؟ ہمیں کس طرح فیصلے کرنے چاہیے اور کروانے چاہیے؟ ہم سوچیں اپنی بات، ہم کہاں سے کرواتے ہیں فیصلے؟ تو کیا بات پتہ چلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی آتی تھی، لیکن وہ عالم الغیب نہیں تھے. آپ لوگوں کے دلوں کے حالوں کو نہیں جانتے تھے، وہ نہیں معلوم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دلوں کے حالات، لوگوں کے حالات جو ہیں دل کے. ان کو نہیں پتا کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، مگر اتنا ہی پتا ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیتے تھے. یہ بات ہمیں اس آیت سے صاف نظر آ رہی ہے نا. اور اسی میں آگے کیا فرمایا؟ اس میں آگے بتایا جا رہا ہے وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور نہ آپ ہوں خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. یعنی کہ جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں، جو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، آپ ان کی طرف داری نہ کریں، ان کی طرف سے آپ جھگڑا کرنے والے نہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ تو کسی خیانت کار کے طرف داری کرنے والے نہیں تھے، ہے نا. لیکن کیا ہوا تھا، آپ کو یہاں حقیقت پتا نہیں تھی، ہے نا، اصل معاملہ کیا ہے وہ آپ کو نہیں معلوم پڑ پایا. اور ساتھ میں جو چور کے قبیلے والے تھے انہوں نے بھی صفائی پیش کر دی کہ یہ تو نیک انسان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر پر معاملے کا فیصلہ کر دیا ہے نا. اور اسی پھر وہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. علم غیب ہوتا تو کبھی ایسا نہیں کرتے کہ اس چور کے حق میں فیصلہ دینے والے دینا بھی سوچتے کبھی، ہے نا. تو اللہ نے سچی بات دکھا دی وحی کے ذریعے، اور پھر انہوں نے بعد میں یہودی کے فیور میں ہی فیصلہ کیا تھا. اور ویسے بھی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتاتے ہیں، ایک مفہوم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، اپنے معاملات میرے پاس لے کے آتے ہو، اور میں تو صرف ایک بشر ہوں، اور ممکن ہے کہ تم میں سے ایک زیادہ چرب زبان ہو، یعنی کہ اپنی دلیل پیش کرنے میں زیادہ وہ جو ہے چرب زبان ہو، اور میں جس طرح بات سنتا ہوں میں اسی کی طرح اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں. اگر کسی کے حق میں نے فیصلہ کر دیا جبکہ اس کا حق نہیں ہے تو میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں، وہ چاہے تو اس کو لے لے اور چاہے تو اس کو چھوڑ دے. سمجھ آئی بات؟ تو بیسیکلی ہوتا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کسی معاملے کا فیصلہ کرتے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معاملہ آتا
تو اگر اس معاملے کا قرآن میں ذکر نہیں ہوتا یا وہی تب تک نہیں نازل ہوئی ہوتی اس سلسلے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے، اپنی رائے سے فیصلہ دیتے جو ان کو صحیح لگتا۔ اگر وہ فیصلہ درست ہوتا تھا، اگر وہ فیصلہ درست ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں تائید ہو جاتی تھی، لیکن اگر وہ فیصلہ درست نہیں ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو درست کر دیا جاتا تھا اسی وقت۔ جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے، ایک بار ایک عورت تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے نا، اور اس نے اپنے شوہر کی شکایت کی کہ وہ اسے مارتا ہے۔ تو اس نے شکایت کی وہ مجھے مارتا ہے تو میں کیا کروں؟ تو اپنے عدل کے تقاضے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تو تم بھی اس کو مار لو اگر وہ تمہیں مارے تو۔ لیکن جیسے ہی وہ جانے لگی تو وہی نازل ہو گئی اور بتا دیا گیا کہ اس عورت کو روک لیں اور بتا دیں کہ وہ پلٹ کر نہیں مارے، یعنی کہ اصلاح کر دی گئی نا، کہ ایک فیصلہ جو انہوں نے اپنے پاس سے کیا تھا تو وہ کچھ ٹھیک نہیں تھا تو اللہ کی طرف سے فوراً وہی آ گئی اور اس کو درست کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ وہ پلٹ کر نہیں مارے۔ اور ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ اگر وہ مارتی تو جواباً اس کو اور تکڑی مار پڑتی نا، کیونکہ وہ عورت ہوتی ہے، عورت جسمانی طور پر تو کمزور ہوتی ہے یہ آدمی کے مقابلے میں، ہے نا؟ تو کام اور زیادہ خراب ہو جاتا اصلاح ہونے کی بجائے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے درست کر دیے جاتے تھے اگر کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو فیصلے، ٹھیک ہے؟ تو کیا پتا چلا بیسیکلی ہمیں اس آیت سے؟ ایک تو یہی بات ہے، اب آپ دیکھیں کہ کوئی کسی کی وکالت کر رہا ہو اگر، تو کسی وکیل کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ غلط مقدموں کی حمایت کرے، جبکہ اسے سچ معلوم ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کا کلائنٹ جو ہے گناہ گار ہے، دھوکے باز ہے۔ اسی طرح جج جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑی گناہ کی بات ہے کہ وہ جو ہیں بنا تحقیق کے غلط فیصلے کر دیں یا جانتے بوجھتے ہوئے غلط فیصلے دیں۔ ہم؟ یہ بڑے بڑا بڑا کبیرہ گناہ ہے اس طرح سے غلط فیصلے، غلط لوگوں کا ساتھ دینا، نا حق مطلب حق کا ساتھ نہیں دینا۔ انسان کو کیا ہے ہر حال میں جو ہے حق کا ساتھ دینا چاہیے، بھلے ہی حق پر غیر ہیں، اپنا اپنا جو رشتہ دار ہے وہ حق پر نہیں ہے، وہ غلط ہے، تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کا ساتھ نہیں دینا ہے جب وہ غلط کر رہے ہیں، تو اپنی رشتہ داری یا قومیت کی بنا پر ان کی حمایت نہیں کرنی ہے، ان کی غلطی کا ساتھ نہیں دینا ہے، بلکہ حق کا ساتھ دینا ہے، انصاف کا ہی ساتھ دینا ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے؟ اور یہی طریقہ ہمیں اپنانا ہے مسلمان اور غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی، کہ انصاف سے کام لینا ہے، حق کی حمایت کرنی ہے، جو بھی حق پہ ہوگا اسی کا ساتھ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمان ہے تو بس مسلمان کا ساتھ دیں گے بھلے ہی غلط ہے یا صحیح ہے، ہے نا؟ سچائی کا سچ کا ساتھ دینا ہوگا۔ اسی طرح آپ ماں باپ کو دیکھ لیجئے، حالانکہ قرآن میں ہر جگہ آیا ہے نا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، لیکن والدین اگر غلط بات کر رہے ہیں، کسی کا جو پر ظلم کر رہے ہیں، کسی کا حق نہیں دے رہے ہیں، تو ہمیں پھر ماں باپ کا ساتھ نہیں دینا ہے اس کیس میں۔ عدل اور انصاف جو ہے بہت اہم ہے، چاہے کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو، عدل انصاف کرنا ہے۔ کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنا ہے، اسے روکنا ہے اس غلطی سے، ہے نا؟ گھر میں بھی ہمارے اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کا ساتھ نہیں دینا ہے، اس کو اس کی غلطی بتانی ہے، اس کو سمجھانا ہے اور صحیح بات کہنے والوں کا ساتھ ہی دینا ہے۔ آیت 106 پہ آ جاتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور بخشش مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب بیسیکلی ترمذی کی ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قصہ آپ سب ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ جو قصہ میں نے بتایا اسی سے ریلیٹڈ ساری باتیں فی الحال ہو رہی ہیں۔ تو ترمذی کی حدیث جو آتی ہے اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ تھا نا جو شکایت لے کے آئے تھے صحابہ، تو ان کے ساتھ جو ان کے بھتیجے تھے قتادہ بن نعمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتادہ بن نعمان سے کہا کہ تم نے کیسے بغیر دلیل کے ان نیک لوگوں پر چوری کا الزام لگا دیا، ہے نا؟ اب آپ کی یہ بات کہنا حقیقت کے برخلاف تھی، کیونکہ حقیقت تو یہ نہیں تھی جو قتادہ نے کہی تھی، بات تو وہی سچی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کے دھوکے میں آ گئے۔ تو کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک تھوڑی سی لغزش ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا غلط یہودی کے خلاف، ابھی کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا، بس ابھی تھوڑا سا میلان ہی ہوا تھا اس منافق اور اس کے قبیلے والوں کی طرف۔ تو وہ جو دل میں میلان آ گیا تھا نا اس خیانت کرنے والوں کے لیے اس پر، اور یہودی کے خلاف جو دل میں بات آ گئی تھی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے
کیا کہا جا رہا ہے؟ اور بخشش مانگیے اللہ سے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور دیکھیں نا آپ سسم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بخشش مانگیے اللہ تعالیٰ سے، اسی وجہ سے جو میں نے ابھی بتائی، کیونکہ ہم جانتے نا حسنات الابرار سیئات المقربین، نبیوں کے درجے بہت بلند ہوتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ ان سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو تو فوراً اس کے لیے بتا دیا گیا کہ آپ بخشش مانگیے اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خود دن میں 70 سے بھی زیادہ دفعہ استغفار کرتے تھے، ہم سب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے دل کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جو ہلکی پھلکی غفلت کی تھی ہوتی ہے، تو میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، ہے نا؟ ہم اپنا سوچیں، ہم تو اتنے زیادہ گنہگار، ہم کتنا استغفار کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے آپ کو شاید گنہگار سمجھتے ہی نہیں ہے نا، ہم تو سوچتے ہیں ہماری تو بخشش ہو گئی، ہم تو سب کر چکے، ہمیں تو بخشش کے اب اللہ تعالیٰ بس بخش ہی دیں گے بس مرنے کے بعد، ہم تو یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے، کیا ہم اتنا استغفار کرتے ہیں جتنے ہم گناہ کرتے ہیں؟ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی جانب باکثرت مغفرت استغفار مانگنا چاہیے، ہے نا، مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کے کہ آپ استغفار کیجئے، سب مسلمانوں کو کہی جا رہی ہے یہ بات، سب مسلمانوں کو استغفار کرنے کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے نا، تو انڈائریکٹلی ہم ہی سے کہی جا رہی ہے یہ بات کہ استغفار کیجئے، معافی مانگ لیجئے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے فرمایا آیت 107 میں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، وَلَا تُجَادِلْ اور نہ آپ جھگڑا کریں، عَنِ الَّذِينَ ان کی طرف سے جو یختانون خیانت کرتے ہیں، انفسہم اپنی نفسوں سے، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا، من کانا اس کو جو ہو خوانا اثیما بہت خائن، بہت گنہگار۔ یہاں پھر دیکھیں خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور نہ آپ جھگڑا کریں ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنی نفسوں سے۔ اچھا یہ جو ورڈ آیا ہے نا یختانون، خیانت کرتے ہیں، یختانون، تو خیانت، اختیان، اس کے کیا مطلب ہے؟ یہ خیانت ورڈ آتا ہے عربک لینگویج میں، آپ دیکھیں تو جرم، ظلم، گناہ، یا پھر اس شخص کی طرف سے جھگڑنا جو کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہوا ہے جس میں کوئی حد لگے یا تعزیر ہو شریعت کے اکارڈنگ، ان سب کے لیے خیانت آتا ہے ورڈ، ٹھیک ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑا کریں جو اپنے ہی نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ اب اپنے نفسوں سے خیانت کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی دیکھیں جب انسان جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، تو وہ خود ہی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نا، اسے سچائی پتہ ہوتی ہے، پھر بھی جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے کہہ رہا ہوتا ہے، خود ہی کے خلاف جو ہے جا رہا ہوتا ہے، حق کا ساتھ نہ دے کر، ہے نا؟ تو جو بھی برائی انسان کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ اپنے ہی خلاف کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ تو ضرور کچھ برا کرتا ہے لیکن پہلے وہ اپنے ساتھ ہی برا کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اپنے نفسوں سے خیانت۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا تمام مسلمان امت جو ہے ایک جسم کی طرح ہے نا، کسی ایک کے ساتھ خیانت کرنا خود اپنے ہی ساتھ خیانت کرنا ہے، کسی مسلمان پر ظلم زیادتی کرنا سب سے پہلے اپنے اوپر ظلم زیادتی ہے، اس لیے کیا کہا گیا؟ تختانون انفسہم، اپنے ہی نفسوں پر، اپنے ہی نفسوں سے خیانت کرنا۔ اور انسان اپنی نفسوں سے خیانت کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو دل دیا، دماغ دیا، سوچ و فکر کی صلاحیت دی، اور صحیح غلط کی تمیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، پھر بھی وہ کیا ہے؟ ان صلاحیتوں کو تو استعمال نہیں کرتا صحیح سے، اور غلط فیصلے لیتا ہے، غلط کا ساتھ دیتا ہے، اور ان ساری صلاحیتوں کو جھوٹ پر استعمال کر رہا ہوتا ہے، امانت کی جگہ بددیانتی پر استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہے؟ یہ ایسے ہی ہے نا کہ وہ جیسے اپنے دل اور دماغ کو خیانت پر لگا رہا ہے،
खयानत पर दिल और दिमाग को मजबूर कर रहा है वो, क्योंकि उसका ज़मीर तो जानता है क्या सही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने ज़मीर को दबा देता है। हुँ? तो इस आयत में क्या है, खयानतकारों का साथ देने से मना फरमाया कि उनकी तरफ से झगड़ा ना करें, उनकी तरफ से बहस-मुबाहिसा ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला क्या है, पसंद नहीं करता उसको जो बहुत ही ज़्यादा खयानत वाला करने वाला बहुत ज़्यादा गुनहगार है। ऐसे लोगों से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता है, ख़ाइन लोगों से और गुनहगार लोगों से, बहुत ज़्यादा गुनहगार लोगों से। हुँ? क्या समझ में आई बात? यही बात समझ में आ रही है ना कि खयानत करना कबीरा गुनाहों में से है। इसीलिए किसी का भी साथ देने से पहले असलियत जानने की कोशिश करनी चाहिए, हक का साथ देना चाहिए। और कुरान मजीद में भी आता है ना, वला ताअवनु अलल बिर्रि, सॉरी, वताअवनु अलल बिर्रि, यानी कि नेकी और तकवा पर जो है ताउन करना है। वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे से ताउन करो, और जो गुनाह और ज्यादती के काम होते हैं उसमें एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करना है। लेकिन फिर भी लोग जो हैं गलत कारों का साथ देते हैं। क्यों देते हैं गलत कारों का साथ? खयानत करने वालों का साथ क्यों देते हैं लोग? क्योंकि ये सोचते हैं अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो ये हमसे नाराज हो जाएंगे, है ना? मेन रीजन तो यही होता है। तो इस आयत में बड़ा सबक है हम सबके लिए कि इंसान ऐसे गलत करने वाले लोगों का साथ देना छोड़ दे, लोगों की नाराजगी की फिक्र ना करे, बल्कि अल्लाह ताला की नाराजगी की फिक्र करे। क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता ऐसे लोगों से जो ख़ाइन हैं, जो गुनहगार हैं। और जब ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता और हम इन्हीं लोगों का साथ देंगे तो फिर हमें ही कैसे पसंद करेगा? है ना? हम भी तो उसी कैटेगरी में आ जाएँगे जिनका साथ दे रहे होंगे। और देखिए ना, इंसान का ईमान भी तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक इंसान अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करता हो और अल्लाह के लिए ही किसी को छोड़ दे, है ना? और फिर मुनाफ़िकों का तरीका भी हमें इस आयत से पता चल रहा है कि मुनाफ़िक जो होते हैं, बहुत झूठे होते हैं और अपनी गलतियों को दूसरों पर थोप देते हैं। और क्या पता चल रहा है? फिर वही बात पता चल रही है जो वकील का पेशा जो होता है ना? अगर वकील जो पेशा अपना करते हैं, अगर वो हक की तरफ से लड़ते हैं, है ना? लोगों को उनका हक दिलाते हैं, लोगों पे जो ज़ुल्म हो रहा होता है, उसके अगेंस्ट वो लड़ते हैं, तो बहुत ही बड़ी नेकी का काम वो कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम है। लेकिन अगर वो मुजरिमों का साथ दे रहे हैं, हक के खिलाफ उनका मुकदमा होता है, हक की वकालत नहीं करके बल्कि मुजरिमों की वो वकालत कर रहे हैं, फिर तो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल ले रहे हैं। तो इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखना है। फिर आगे फरमाया आयत 108 में, यस्तख़फ़ूना मिनन नासी, वो छुप सकते हैं लोगों से, वला यस्तख़फ़ूना मिनल्लाह, और नहीं वो छुप सकते अल्लाह से। वह हुआ और वो माअहुम उनके साथ है, इस जब युबय्यितूना वो रातों को मशवरे करते हैं, मा ला यरदा मिनल क़ौल, जो नहीं वो पसंद करता बात में से। वकान अल्लाहु बिमा यअमलून मुहीता, और है अल्लाह उसको जो वो अमल करते हैं घेरने वाला। ये भी आयत जो है बहुत ही हमें सबक लेने की है और बहुत हमारे लिए वार्निंग भी है। देखें गौर से, देखें इसमें क्या बताया जा रहा है कि यस्तख़फ़ूना मिनन नासी वला यस्तख़फ़ूना मिनल्लाह, वो छुप सकते हैं लोगों से और नहीं वो छुप सकते अल्लाह से। हम्म, इसमें वही मुनाफिकों की बात हो रही है। और स्पेशली यहाँ जिस वाक्य की बात है, तो जो वो कबीले के लोग जो उसका साथ दे रहे थे और वो जो मुनाफिक जिसने चोरी की थी, तो उनकी बात हो रही है सबसे पहले तो। और बाकी वो लोग जो इस तरह के काम करते हैं उनके लिए भी तरदीद और सजनिश है इस आयत में। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि वो लोगों से छुप सकते हैं, या तो ये कह लीजिए कि वो लोगों से छुप सकते हैं, या दूसरा माना ये है कि वो छुपाते हैं लोगों से। हम्म, दोनों मायने आ जाएंगे इसी में। और इसी तरह वला यस्तख़फ़ूना मिनल्लाह, और नहीं वो छुप सकते अल्लाह से, या दूसरा मायना आप करेंगे और नहीं वो छुपाते अल्लाह से। दोनों मायने इसमें कर सकते हैं। हम्म, अब देखें, इंसान जब गुनाह करता है तो यूजुअली हम देखते हैं ना, जो भी गुनाह कर रहे होते हैं, चोरी है, रिश्वत लेना है, बदकारी है, ये सब लोगों से छुप कर रहा होता है इंसान ज्यादातर। हम्म, तो बताया जा रहा है कि वो लोगों से तो छुप सकता है,
या छुपा भी सकता है लोगों से कि फ्रॉड करार भाग गए दूसरे कंट्री में, बहुत देखते हैं आप ऐसे केसेस। तो वो लोगों से छुप कर करते हैं ये सारे गुनाह के काम। और क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि उनको जो है लोगों का तो बहुत डर होता है कि लोगों को पता चल जाएगा तो जो है मुझे जलील रुस्वा करेंगे या मुझे पकड़ लेंगे, सजा मिलेगी, ये वो। तो लोगों से छुप छुप कर ये काम करते हैं, और लोगों से तो छुपा लेते हैं जिस भी तरह से छुपाएं। लेकिन क्या बताया जा रहा है? वला यस्तखून मिनल्लाह, और नहीं छुप सकते ये अल्लाह ताला से। यानी कि एक तो ये हो गया कि अल्लाह ताला से ये छुप नहीं सकते, और दूसरी बात ये हो गई कि ये अल्लाह ताला से तो नहीं छुपाते, लोगों से तो अपने गुनाह को छुपाते फिरते हैं, लेकिन इनको मखलूक का तो बहुत खौफ है, लेकिन अल्लाह ताला का खौफ नहीं है इन लोगों को। जबकि अल्लाह ताला तो हर वक्त देख रहा होता है, हर चीज जो भी कर रहा है इंसान वो अल्लाह ताला के इल्म में है, कितना ही भी छुपा ले वो, है ना। तो ये इसका मतलब। जबकि आगे फरमाया वहुवा मअहुम इज़ा युबय्यितूना मा ला यरदा मिनल कौल, वहुवा मअहुम, और वो उनके साथ है जब वो रातों को मशवरे करते हैं जो वो नहीं पसंद करता बाद में से। युबय्यितूना हमने पहले भी पढ़ा था, रात के वक्त मशवरे करना। हम्म तो यानी रातों में ये जब आपस में बैठते हैं, गलत काम करने के मशवरे करते हैं, मामला तय कर रहे होते हैं आपस में कि कौन सी चीज का कौन सा गलत काम कब किया जाए, किस तरह किया जाए, कहाँ पे किया जाए, सब अल्लाह ताला उस वक्त जो है उनके साथ होता है। और ये इनकी जो बातें हैं अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है ना। और ये जो बात है कि उस वक्त भी अल्लाह ताला उनके साथ होता है, तो साथ कैसे होता है? अल्लाह ताला अल्लाह ताला तो अर्श पर मुस्तवी होते हैं, लेकिन साथ कैसे होते हैं? अपने इल्म के एतबार से। अल्लाह ताला अपने इल्म के एतबार से उनके साथ है। हर एक बात अल्लाह ताला के इल्म है, सुन रहा है, देख रहा है, जानता है सब कुछ। इसलिए आगे फरमाया वकान अल्लाहु बिमा यामलूना मुहीता, और है अल्लाह उसको जो वो अमल करते हैं घेरने वाला। अल्लाह ताला सब अहाता किए हुए है, जो भी ये काम कर रहे हैं सब घेरे हुए हैं, सब जैसे पुलिस के घेरे में मुजरिम आ जाता है ना, इस तरह से। तो बड़ी वार्निंग है ये, अल्लाह ताला ने हर एक के अमल को घेरे में ले रखा है। तो इन मुजरिमों को, जो छुप छुप कर काम करने वाले हैं, इनको डरना चाहिए, बाज आ जाना चाहिए। अल्लाह चाहे तो फौरन सजा दे दे, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सजा देने में जल्दी नहीं करते, अल्लाह ताला ढील दिए रहते हैं। लेकिन इनके जो बुरे अमाल हैं, सबका रिकॉर्ड महफूज है अल्लाह ताला के पास, सब घेरे में है। चले नेक्स्ट आयत पे आते हैं, आयत 109। फरमाया हा अंतुम हाउलाई जादलतुम अनहुम फिल हयातिद दुनिया। हा अंतुम, खबरदार तुम, हाउलाई वो लोग हो, जादल तुम झगड़ा किया तुमने, अनहुम उनकी तरफ से, फिल हयातिद दुनिया दुनिया की जिंदगी में। फमन युजादिल, तो कौन झगड़ा करेगा अल्लाह अल्लाह से, अनहुम उनके बारे में, यौमल क़ियामती दिन क़यामत के, अम या मन कौन, यकून होगा, अलैहिम उन पर वकीला कारसाज। अब इसमें जो है किसको खिताब है? ये कबीला जो बनु जफर था उसको खिताब है, जो उस मुनाफिक की तरफ से दलीलें पेश कर रहा था, मुनाफिक का साथ दे रहा था। और इसी तरह जो भी इस तरह का नाहक लोगों का के साथ जो है जो गलत लोगों का साथ देते हैं, उनको भी, उनके लिए भी ये आयत है। क्या बताया जा रहा है कि तुम वो लोग हो, खबरदार किया जा रहा है कि तुम वो लोग हो कि तुमने जो है इस दुनिया की जिंदगी में जो है उनकी तरफ से झगड़ा किया, गलत करने वालों की तरफ से तुम झगड़ रहे हो। हम्म तुम उन मुनाफिकों की तरफ से इस दुनिया की जिंदगी में झगड़ा कर लेते हो, लेकिन सोचो क़यामत के दिन कौन है जो उनकी तरफ से अल्लाह से झगड़ेगा? उनकी तरफदारी क़यामत के दिन कौन करेगा? अल्लाह की अदालत में कौन कर सकेगा? अल्लाह ताला की जब अदालत कायम होगी उनकी तरफदारी, या कौन उन पर कारसाज होगा? हम्म अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला, या कौन होगा उन पर कारसाज? क़यामत के दिन कौन आएगा उनकी वकालत करने? ना तो उन जालिमों की ही कोई मदद के लिए आएगा क़यामत के दिन, और ना ही जिसका साथ आज तुम दे रहे हो, हालांकि तुम्हें पता है वो जालिम है, वो क़यामत के रोज तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा, तुम्हें बचाने नहीं आएगा, जब गलत का साथ देने पर तुम्हारी पकड़ होगी।
تو اس آیت میں تنبیہ ہے، اور قیامت کے دن کوئی کسی کی جھوٹی سفارش نہیں کر سکے گا. تو کیا پتہ چل رہا ہے یہاں بھی کہ کسی کا دفاع کرنا جانتے بوجھتے کہ وہ باطل پر ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. دنیا میں تو انسان اپنے گناہوں کو خوب چھپا لے، اپنی غلطیوں کو لوگوں سے بھی چھپا لے اور سدھر کے نہ دے، لیکن قیامت کے روز سب کے سامنے ہر چیز جس دن کھل کر آ جائے گی، کہاں بچ کر جائے گا. آج ہم غلطی کر کے اپنے آپ کو پاک قرار کرتے ہیں نا، اپنی غلطیوں کے باوجود ہم اپنے آپ کو بولے ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کری. یا دوسرا جو مجرم ہے اس کی ہم پاکی کی گواہی دے دیں، تو دنیا سے تو ہم بچ جائے یا اس کو بچا لے ذلت رسوائی سزا سے، لیکن قیامت کے دن اس دن تو کوئی نہیں بچ سکے گا، نہ کوئی بچا سکے گا کسی کو، ہے نا. آیت 110، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی عمل کرے برا، او یظلم، یا وہ ظلم کرے نفسہ اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ بخشش مانگے اللہ تعالیٰ سے، یجد، وہ پائے گا، اللہ کو، غفور الرحیمہ، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب پہلے تو یہ دیکھیں کہ گناہ جو ہوتے ہیں بیسیکلی دو طرح کے ہیں نا. ایک تو ہوتے ہیں سوءن، یعنی کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا تعلق دوسرے انسان سے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ دوسرے پر ظلم زیادتی کر رہا ہوتا ہے، کسی کا ناحق مال کھانا، کسی کی جان کو نقصان کرنا، کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا، تو دوسرے پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا اس میں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہوتی ہے. اور جب انسان دوسرے پہ ظلم کرتا ہے تو اپنی جان پہ بھی وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ اس طرح کا گناہ ہو گیا. اور دوسرا گناہ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں معاملہ صرف بندے اور اللہ کے بیچ ہوتا ہے. اگر جیسے کوئی نماز نہ پڑھے تو اس طرح کے گناہ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سب سے بڑی، اور اپنی جان پر ظلم. اس میں کسی اور کی جان پر ظلم نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی بندے کسی اور بندے کی جان پر. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے گناہوں کا ذکر کر دیا، دونوں طرح کے گناہوں کا بول دیا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو کوئی عمل کرے برا، سوءً، یا وہ ظلم کرے اپنی جان پر، ہے نا، یہ بات کہہ دی. تو جو کوئی بھی برا کام کرتا ہے، سوءً، سوءً جس میں دوسرے پر بھی ظلم زیادتی ہو رہی ہو، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، یا اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے، تو اور اپنی جان پر ظلم کیسے کرتا ہے؟ بیسیکلی جو بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے انسان، اس کے ذریعے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہوتا ہے، خود کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق بنا رہا ہوتا ہے وہ. تو اس سے بڑھ کر اپنے آپ پر، اپنی جان پر ظلم کیا ہوگا بھلا، ہے نا. تو او یظلم نفسہ، اپنی جان پر یا وہ ظلم کرے. جو کوئی بھی برا کام کرے یا پھر اپنی جان پر ظلم کرے، پھر کیا کرے؟ پھر اگر وہ اللہ سے بخشش مانگے، ثم یستغفر اللہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو کیا ہے؟ یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی بخشنے والا، مہربان پائے گا. سبحان اللہ. کوئی بھی گناہ ہو جائے، چھوٹا گناہ ہو جائے، بڑا گناہ ہو جائے، اپنے اوپر گناہ ہو جائے، دوسروں کے ساتھ ہو جائے، لیکن اگر وہ سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا. لیکن یہ سچی توبہ، یہ استغفار صرف زبان سے نہیں، بلکہ توبہ کی ساری شرطیں جو ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. دل سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر توبہ کرنی ہے، ندامت محسوس کرنی ہے، شرمندہ ہونا ہے کہ ہاں میں نے کتنا غلط کام کیا. پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لینا ہے، پکا ارادہ کر لینا ہے کہ آئندہ میں کبھی اس گناہ کو نہیں کروں گی. پھر کسی کا اگر حق مارا ہے تو اس کا حق جو ہے وہ ادا کرنا ہے، اور توبہ کے وقت کے اندر اندر توبہ کرنی ہے. توبہ کا وقت نکل گیا، موت کے فرشتے دیکھ لیے، اور پھر توبہ کرنے چلے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. کیونکہ فرعون کو دیکھے نا، فرعون نے بھی تو غرق ہوتے وقت توبہ کی تھی نا، کہہ دیا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو اس وقت تو کلمہ پڑھنا، توبہ کرنا کوئی کام نہیں آیا اس کے. تو ساری جو توبہ کی شرائط ہے ان کے ساتھ ساری شرائط کو پورا کرتے ہوئے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا، بہت زیادہ مہربان پائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں پر رحم کرتے ہوئے ہمارے گناہوں کے بوجھ کو ہمارے اوپر سے اتارنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا اس آیت میں.
اور اللہ تعالیٰ ترغیب بھی دلا رہے ہیں ہمیں کہ بندو توبہ کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو مسلمان کوئی بھی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگ لے سچے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو وہ بہت پسند آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کی توبہ کی ایک مثال دی ہے، صحیح مسلم میں اس کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو کیسے مثال دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ایسے ہے جیسے کہ کوئی شخص سفر پر روانہ ہوا اور اونٹنی پر اس نے اپنا سارا سامان رکھا ہو، کھانے پینے کا ہر چیز جو بھی اس کا سفر کا سامان ہے نا وہ رکھا اونٹنی پر اور چل دیا سفر کے لیے. اب راستے میں اس نے کہیں قیام کیا، تھکاوٹ کی وجہ سے اسے نیند آ گئی، لیکن جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی جو ہے سارا سامان لے کر سارے سامان کے ساتھ غائب ہے. سوچے کیا حال ہو رہا ہوگا، ریگستان ہے، نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو کچھ، کیا حال ہو رہا ہوگا اس کا، ہے نا. اب وہ شخص جو ہے مارا مارا پھرتا ہے اور اس کو کہیں کچھ امید نظر نہیں آتی ہے، مایوس ہو کر پھر واپس آ کر لیٹ جاتا ہے کہ اب تو موت کے سوا میرے لیے کچھ نہیں ہے. اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی سامنے سے آ رہی ہے اور بندہ خوشی سے پکار اٹھتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ. سوچو کیا بولا اس نے، یا اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ، مطلب بات ہی الٹی کر دی خوشی میں اس نے، اتنی خوشی ہوئی اسے. مطلب تو اس بندے کو اپنی اونٹنی کے ملنے پر جتنی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ غلطی کرنے کے بعد واپس اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے اور سچی توبہ کر لیتا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں ہم انسان ہیں، غلطیاں تو ہوں گی، ضرور ہوں گی، ہے نا، لیکن ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے. اور جب انسان معافی مانگ لیتا ہے نا اپنے اللہ تعالیٰ سے تو وہ اللہ تعالیٰ کا اور بھی محبوب بن جاتا ہے. اس لیے گناہ کر کے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے رہنا چاہیے، بلکہ اعتراف کر لینا چاہیے اور استغفار کر لینا چاہیے، ہے نا. چلیں نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. آیت 111، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی کمائے کوئی گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو بے شک وہ کماتا ہے اسے اپنے خلاف. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا. وَمَن يَكْسِبْ، اور جو کوئی کمائے. اب یہ جو بات ہے نا یکسب کمانا، یہ کسب جو ہوتا ہے یہ ایسے گناہ کی بات ہو رہی ہے جو انسان جان بوجھ کر کرتا ہے، پورے دل کے ارادے سے کرتا ہے، کیونکہ کما رہا ہے نا، وہ کما رہا ہے نا. تو جو بھی کوئی گناہ کمائے تو بے شک وہ گناہ اپنی خود کے جان کے خلاف ہی کماتا ہے. اس کا بوال جو ہے نا اس گناہ کا خود اس پر ہی پڑے گا، اس کی سزا اسی کو ملے گی، کوئی اور اس گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قیامت کے روز وہ اپنے گناہ کا بوجھ اٹھا رہا ہوگا، دوسرا تو تبھی اٹھائے گا اس میں اگر اس کا شیئر ہوگا، اگر وہ بھی اس گناہ میں شامل ہوگا یا اس گناہ کی طرف اس نے رہنمائی کی ہوگی اس کی، تب وہ اس کا بوجھ اٹھا رہا ہوگا. وہ بھی مطلب وہ اپنے گناہ کا بوجھ اٹھا رہا ہوگا وہ بھی تب بھی. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے نا، سورہ انعام 164 میں آتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. تو ہر انسان کو اپنے اعمال کی فکر ہونی چاہیے. جو گناہ ہم کر رہے ہیں ہمارا اس گناہوں کا بوجھ ہمارے ہی کندھوں پہ لدا ہوگا قیامت کے روز. اللہ بچائے ہم سب کو. تو کتنا بوجھ اٹھا سکے گا انسان. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا. اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ گناہ کس نے کیا، کس کی پکڑ کرنی چاہیے، اس گناہ میں کس کا کتنا حصہ ہے. پھر اس گناہ کی طرف رہنمائی کس نے کی تھی اس بندے کی، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم جو ہے، باریکی سے علم ہے اس کو ہر چیز کا، تو جب وہ فیصلے کرے گا تو کسی پر ذرہ بھر بھی جو ہے ظلم نہیں کرے گا، پورا عدل ہوگا قیامت کے روز. اور یہ جو فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ اس کے علم اور حکمت اور عدل کی بنا پر ہے. یہ اس کا تقاضا ہے کہ ہر شخص کو اس کے گناہ کا بوال اسی پر ہو، کسی اور پر نہ ہو، ہے نا. اسی لیے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. پھر آیت 112، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی کمائے کوئی خطا، او اثمن، یا کوئی گناہ،
ثم یرمی بہ بریئن، پھر وہ الزام لگائے ساتھ اس کے کسی بے گناہ پر، فقد احتمل، تو تحقیق اس نے اٹھایا، بہتانن، بہتان، و اثمن، اور گناہ مبینہ، کھلم کھلا۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ اس میں سبق ہے ہم سب کے لیے۔ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا۔ اب خطا تو دیکھیں بلا ارادہ ہو جاتی ہے، غلطی سے، مطلب بنا سوچے سمجھے ہو گئی کوئی غلطی، ہم نے جان بوجھ کر نہیں کی۔ اور اسم جو ہوتا ہے گناہ، یہ جان بوجھ کر ہو گیا۔ اسم بیسیکلی جو ہے آسمہ ورڈ سے ہے۔ آسمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی ہے لیکن جان بوجھ کر تیز دھیرے چل رہی ہوتی ہے، تو اس لیے اسم کیا ہو گیا؟ جان بوجھ کر کیا ہوا گناہ۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو کوئی غلطی کرے، چاہے بلا ارادہ کرے یا جان بوجھ کر گناہ کرے، اور پھر اسے کسی بے گناہ پر تھوپ دے، ثم یرمی بہ بریئن، یرمی کہتے ہیں بیسیکلی تیر پھینکنے کو یا پتھر پھینکنے کو۔ تو اب کیا کر رہا ہے؟ خود گناہ کر کے، غلطی کر کے اس نے کیا کیا؟ کسی اور پر اس کو پھینک دیا، بریئن۔ بریئن، بریا سے مطلب ہے بے تعلق، یعنی اس گناہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، ایسے انسان پر اس پر پھینک دیا، اس نے الزام لگا دیا مطلب دوسرے انسان پر۔ تو کیا ہے؟ فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو اس نے بہت بڑا بہتان اور گناہ، کھلم کھلا گناہ اس نے اٹھایا، یعنی کہ اس نے غلطی خود کی، چاہے ارادے کے ساتھ کی ہو، جان بوجھ کر، یا بنا ارادے کے کی ہو، پھر اس کو کسی بے گناہ پر ڈال دیا۔ جیسے کہ اس قصے میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہودی پر گناہ ڈال دیا، چوری کا الزام یہودی پر لگا دیا اس منافق نے اور اس کے قبیلے والوں نے۔ اور جیسے کہ آپ نے دیکھا سورہ یوسف میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ عزیز کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو رجھانے کی کوشش کی، اور جب یوسف علیہ السلام بھاگے دروازے کی طرف، اور دروازے پہ وہاں اس عورت کا جو ہے شوہر کھڑا ہوا تھا، تو فوراً کیا کہنے لگی کہ دیکھا تم نے اس شخص کو جو اپنے مالک کے ساتھ یوں خیانت کرتا ہے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا دیا جو بے قصور تھے بالکل۔ اور اسی طرح جو ہے عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں، اکثر کیا ہوتا ہے، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، بھلے ہی بلا ارادہ ہو جائے یا جیسے بھی ہو جائے، تو وہ شخص کیا ہوتا ہے؟ ڈر جاتا ہے، اب میرا کیا ہوگا، اور خود ذمہ داری نہیں لیتا اس غلطی کی، اور دوسرے پر الزام ڈال دیتا ہے نا؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں یا اپنی زندگیوں میں بھی یہ چیز ہوتے ہوئے۔ تو یہی بات ہو رہی ہے اس میں کہ جو کوئی کمائے کوئی خطا یا کوئی گناہ، پھر وہ الزام لگائے ساتھ اس کے کسی بے گناہ پر، پھر وہ دوسرے پر الزام لگا دے، تو کیا ہے ایسا کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، بس تحقیق اس نے اٹھایا بہتان اور گناہ کھلم کھلا۔ اس نے جو ہے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ایک تو جھوٹ بولا ہے نا، دوسرے پر بہتان جب انسان لگا رہا ہوتا ہے تو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ خود کو بے گناہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نا، تو جھوٹ بول دیتا ہے کہ ہاں میں نے نہیں کیا، پھر مینیپولیشنز کرتا ہے طرح طرح کے کہ مجھے سزا نہ ملے، پھر جو بے گناہ انسان ہوتا ہے اس کو وہ سزا دلوا دیتا ہے اس پر الزام لگوا کے، اور جب دوسرے کو سزا ملتی ہے، دوسرا قصوروار ثابت ہو جاتا ہے، تو لوگ بھی جو ہے اس بے گناہ شخص کو جو ہے گناہگار سمجھتے ہیں، اور اس بے گناہ کو جو ہے تانا تشنی کرتے ہیں، لوگ بھی کم نہیں ہوتے۔ تو اس بہتان لگانے والے نے صرف ایک گناہ نہیں کیا کہ بس بہتان لگایا، اس ایک گناہ کے ساتھ ساتھ اس نے اتنے سارے تمام گناہ کر ڈالے، اور وہ بھی واضح کھلم کھلا گناہ کر ڈالے، ہے نا؟ اور اس میں سے ہر ایک گناہ خود ہی اتنا بڑا جرم ہے جو آدمی کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے خود گناہ کر کے دوسروں پر ڈال دینا، چاہے گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملے میں ہوں، یا پھر جیسے عدالت میں بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں جس میں دوسروں کو بیچاروں کو بے گناہوں کو جو ہے اس پر الزام ڈال کے ان کو سزا کرائی جا رہی ہوتی ہے، تو ایسا انسان جو ہے بہت بڑا بوجھ اپنے اوپر اٹھا رہا ہوتا ہے، اس بہتان کا بوجھ، اور واضح کھلم طور پر گناہ جو وہ اٹھا رہا ہوتا ہے اس کا بوجھ۔ دنیا میں تو دیکھیں ہو سکتا ہے وہ بچ جائے، لیکن قیامت کے روز جب فیصلے ہوں گے اور ہر ایک چیز کھل کر سامنے آ جائے گی، تو کون مجرم تھا، کون بے گناہ تھا، اصلیت تب اس دن سامنے آ جائے گی نا سب کے، تب کیسے بچے گا وہ شخص؟ اس لیے پھر وہی بات ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے جان بوجھ کر یا بغیر ارادے کے، تو اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے،
دنیا میں ہی سزا بھگت لینی چاہیے, دنیا میں سزا مل جائے وہ بہتر ہے, آخرت کے لیے اس سزا کو جو ہے جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے, وہاں کی سزا نہیں سہن کر پائے گا انسان. اور کسی پر بہتان لگانا یہ بڑا گناہ ہے, سمجھ رہے ہیں, سخت سزا ہے اس کی آخرت میں. تو انسان کو جو ہے ہر حال میں سچا رہنا چاہیے, صدق کا ساتھ دینا چاہیے اور خود بھی سچے رہنا چاہیے. آیت 113, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ, ولولا اور اگر نہ ہوتا, فضل اللہ فضل اللہ کا, علیکا آپ پر, ورحمتہ اور رحمت اس کی, لہمت البتہ ارادہ کر لیا تھا, طائفتم منہم ایک گروہ نے ان میں سے, ان یہ کہ یضلوا کا وہ بہکا دیں آپ کو, وما یضلون اور نہیں وہ بہکاتے, الا مگر انفسہم اپنے آپ کو, وما یضرونک اور نہیں وہ نقصان دے سکتے آپ کو, من شیء کچھ بھی, وانزل اللہ اور نازل کی اللہ تعالیٰ نے, علیک آپ پر, الکتاب کتاب, والحکمت اور حکمت, وعلمک اور سکھایا آپ کو, معلم جو نہیں, معلم وہ جو نہیں, تکن تھے آپ, تعلم آپ جانتے, وکانا اور ہے, فضل اللہ فضل اللہ کا, علیک آپ پر, عظیما بہت بڑا. ٹھیک ہے اس کا ترجمہ. اب وہی واقعہ اس کو جو چلا آ رہا ہے اسی کے سلسلے میں کیا بتایا جا رہا ہے, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ, اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہیں ہوتے تو ایک گروہ کے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے تو پورا ارادہ کر لیا تھا ان میں سے کہ وہ آپ کو بہکا دیں, ہے نا. وہی بنو ظفر کے قبیلے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے جو کچھ لوگ جو ہے اس چور منافق کی پاکی بیان کر رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر جو ہے کہہ رہے تھے کہ یہ تو نیک پاک مسلمان ہیں, یہ چوری کیسے کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں نے تو پورا ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو غلط فہمی میں ڈال دیں, اور اصل مجرم جو ہے اس کو بری کرا دیں, اور بے قصور یہودی کو مجرم بنا دیں. انہوں نے تو پورا ارادہ کر لیا تھا, لہمت ہے نا, ارادہ کر لیا تھا پورا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے پوری حقیقت آپ کو کھول کر دکھا دی, ہے نا. اس لیے فرمایا اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا آپ پر اور اللہ کی رحمت آپ پر, البتہ ایک گروہ کے کچھ لوگوں نے تو آپ کو بہکانے کا ارادہ کر لیا تھا. پھر وہی بات یہاں ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے جاننے والے نہیں تھے, غیب جانتے تو ان لوگوں کی باتوں میں نہ آ جاتے, ہے نا. اور پھر آگے فرمایا, کیا فرمایا کہ وما یضلون کہ نہیں وہ بہکاتے مگر اپنے آپ کو, وہ جو ہیں کس کو گمراہ کر رہے ہیں, کسی اور کو گمراہ نہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ خود کو ہی گمراہ کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر ان کا جو ہے جو بڑی کامیابی پا لیں گے, خود کو بری کر لیں گے, اور دوسرے کو گناہگار بنا کر بچ جائیں گے. لیکن حشر کے میدان میں یہ پوری دنیا کے سامنے اپنے اس دھوکے بازی کے ساتھ جو ہے کھڑے ہوں گے, اور رسواکن حالت میں ہوں گے اس دن. اس لیے وہ خود کو ہی بہکا رہے ہیں, خود کو ہی گمراہ کر رہے ہیں, خود کو ہی جو ہے غلط فہمی میں ڈال رہے ہیں, اور یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ کو. یہاں بھی جو ہے ہم نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے جو ہے ساری حقیقت کھول دی, واضح کر دی صحیح بات, اور رہنمائی کر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آگے بھی یہ منافق آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکتے. اور بگاڑنا کیا تھا, کیسے بگاڑتے یہ لوگ؟ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط فہمی میں ڈال دیتے, مجرم کو جو ہے بری کروا دیتے, اور جو مجرم نہیں تھا اس کو مجرم بنوا دیتے, اس کو اس کے خلاف فیصلہ کروا دیتے, ہے نا. اگر آپ غلط فیصلہ کروا دیتے, آپ سے یہ غلط فیصلہ کروا دیتے نا, تو یہ کافی نقصان کی بڑی بات تھی, ہے نا. کیونکہ اگر بے گناہ کو مجرم بنا دیا جاتا نا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, تو بات کس پر آتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی بات آتی کہ دیکھو کیسا نبی ہے, کس طرح مجرموں کو جو ہے یہ ساتھ دے رہا ہے, مجرموں کو بری کر رہا ہے, اور بے گناہوں کو مجرم بنا رہا ہے. اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات نہیں آتی, پھر اللہ تعالیٰ کے دین پر بات آ جاتی کہ دیکھیں بھائی ان کا کیسا دین ہے.
تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل تھا آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح رہنمائی کر دی، رحمت کر دی اپنی۔ پھر آگے کیا فرمایا دیکھتے ہیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب جب ہم نے شروع کیا تھا تب بھی یہی بات ہوتی کہ آپ پر کتاب حق کے ساتھ نازل کیا، اور یہاں پھر دیکھیں وہی بات کی تاکید، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نازل کی اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی۔ اب کتاب کیا ہے؟ کتاب قرآن مجید ہے، اور حکمت کیا ہے؟ یعنی سنت نازل کی۔ اب قرآن بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اور حکمت، سنت، حدیث یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ اب یہ بھی وحی کے ذریعے ہی بتایا جاتا ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ، جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں یا کر کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا، تو یہ سب بھی جو ہے یا تو خواب میں یا الہام کی شکل میں یا خود جبریل علیہ السلام جو ہے آ کر بتاتے تھے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہے۔ یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے، ہم صرف سوچتے ہیں صرف قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، جبکہ جو حدیثیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس لیے جس طرح قرآن پر جو ہے عمل پیرا ہونا ضروری ہے، اسی طرح سنت پر بھی عمل پیرا ہونا اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ بہت زیادہ سمجھ لینے کی بات ہے۔ اور پھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور سکھایا آپ کو جو تھے نہیں آپ جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ کو پہلے نہیں پتا تھا، شریعت آپ کو سکھا دی جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے، وہی کے ذریعے آپ تک پہنچا دی۔ تو اور اسی طرح آیت 113 میں آتا ہے سورہ، یہ اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ سورہ شورا آیت 52 میں آپ دیکھتے ہیں، اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، اور اس طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح بھیجی ہے، یعنی کہ وہی روح جو ہے وہی، آپ کتاب کو نہیں جانتے تھے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو پہلے سب علم نہیں تھا، آپ کو تو بلکہ یہ بھی پتا نہیں تھا کہ میں نبی بنوں گا یا میری طرف اس طرح کتاب بھیجی جائے گی۔ سورہ قصص 86 میں آتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، اور آپ کو تو امید نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر آپ کے پروردگار کی مہربانی سے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس لیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اور سکھایا آپ کو وہ جو نہیں تھے آپ جانتے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے فضل اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا۔ کون سا فضل کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ یہ جو فضل ہے نا، سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ یہ وحی کا علم جو آپ کو ملا، قرآن اور سنت، یہ اصل فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اصل فضل ہے قرآن اور سنت کا علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا اور جس کو بھی مل جائے۔ تو یہ اصل فضل، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس فضل سے نوازے، آمین یا رب۔